बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 25 जून को इंडिया का जो चैनल है Z5 वो क्या उसको कहते हैं जी, इंटरनेट वाला जो स्ट्रीमिंग वाला चैनल होता है वो वाला है। उसमें एक पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तान का बनाया हुआ ड्रामा जो एम ग्रुप ने गालिबन बनाया है वो उस पर नशर किया गया है, और वो ड्रामा देख के बंदे की टलियाँ खड़क जाती हैं। वो ड्रामा वैसे तो बड़ा उसके ऊपर शोर गोगा हो चुका है, लेकिन मैं एक नए उसमें एक मेरे जहन में जो एक सवाल उठा है बतौर सहाफ़ी और बतौर एक पाकिस्तानी, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया कि जी कि उसमें मामला ये है कि दो फ़ौजी ख़ानदान दिखाए गए हैं। एक पाकिस्तान में जो ख़ानदान है वो उसकी स्टोरी जो है वो बेस करती है जो हीरोइन है उस ड्रामे की, सज्जल गालिबन नाम, सज्जल अली, और जो इंडियन साइड पे है विशाल करैक्टर है, और वो आहद रज़ा वो हैं, और पाकिस्तानी हैं दोनों तरफ जो अदाकार हैं, और सारा शूट पाकिस्तान में हुआ है। उसकी प्रोडक्शन बड़ी हाई वैल्यू है। ज़ाहिर है एम ग्रुप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का ग्रुप है, तो लेकिन ये इस तरह के मामला जो होते हैं, जहन साजी वाले मामलात, ये सिर्फ सिंगल किसी कंपनी का वेंचर नहीं होता। ये मुहिम जो होती है ये किसी तन्हा इदारे की नहीं होती। इसके पीछे अमूमन जो होती हैं वो रियासतें होती हैं। तो यही सवाल है हमारा। अब उस स्टोरी में ये इस ड्रामे की स्टोरी में दिखाया गया है बेसिकली कि जी के मोहब्बत फ़ातेह आलम। शुरू बात होती है कि दोनों कौमों के मिजाज दिखाए गए हैं। पाकिस्तान वाले जो है वो इंडियन ड्रामे बड़े पसंद करते हैं, और वहाँ वाले जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामे बड़े पसंद करते हैं। लेकिन टसल है वो क्रिकेट वाली पाकिस्तान जीतेगा, उधर वाले कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। जो मुझे ट्रेलर श्रेलर इधर जो चीज़ें पढ़ के समझ आई, क्योंकि मेरे नज़दीक जो कान खड़े करने वाली बात ये थी कि दो नौजवान नई नस्ल के, पाकिस्तान की लड़की, मुसलमान लड़की, और उधर का क्या कहते हैं नौजवान लड़का, हिंदू लड़का, दो कौमी नज़रिया। नवाज शरीफ ने कहा था कि आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी पसंद है। पाकिस्तान में इनकलाब आ गया था, दफ़ाए पाकिस्तान कौंसल, पाकिस्तान भर के जो हैं वो किराए के, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ बोलते हुए, मामला इसी तरह का है कि जब हुक्म होता है तो वो जनाब जुलूस लेकर निकल शुरू होते हैं। पाकिस्तान की नज़रियाती हदों की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया नवाज शरीफ ने, ये दो कौमी नज़रिया फिर किस लिए बनाया था मुल्क, इस तरह की बातें होती हैं। अगर यही शादियाँ होनी थी, या पाकिस्तान के में जो क्रिएट करने वाला कंटेंट है अगर वो इस लेवल तक ही जाना था आखिर में हमने, तो फिर पाइन ये चख मारने की ज़रूरत क्या थी हमें। 70 साल की जो चख मारी और जो हमारे असलाफ कर गए थे, जो कुछ थे वो क्या था। अच्छा वो जो भी था, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में अब ना वो एक बड़ी ये हालात तब्दील हो रहे हैं जी, वो मॉडर्न थाट्स हैं, ओके, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं उनसे, लेकिन मैं सिर्फ उनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ जिन्होंने 70 साल एक नैरेटिव बेचा कि हिंदू आपका दुश्मन है, और उधर वाले भी यही नैरेटिव बेचते थे, और उधर वाले भी यही करते थे कि अगर किसी फिल्म में जो है वो हीरोइन जो है वो हिंदू लड़की है और हीरो मुसलमान लड़का है तो फसादात हो जाते थे। बम्बई फिल्म फलां बड़ी मिसालें हैं इस तरह की। देखें इस ड्रामा, ये जो राइटर है ये हैं उमैरा अहमद जो हैं उनके जो नावल शावल हैं वो किस मेयार के हैं किस मेयार के नहीं हैं, ये अपनी पसंद और नापसंद होती है, इस पर बहस नहीं में बनती। जो लिखारी होता है वो अपनी सोच के साथ लिखता है, ठीक है, जैसी भी सोच हो, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ इस तरह के भी लिखारी हैं, जब उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक लिखा तो पाकिस्तान या जो तख्लीक का अमल है, जब कोई अपनी मर्ज़ी से करता है तो उस पर ज़िंदगी जीर्ण कर दी जाती है। कहाँ से शुरू करें? आग का दरिया एक नावल था 1959, आग का दरिया, और वो थी कुरतुल्लैन हैदर, पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई। कंटेंट अपनी मर्ज़ी का होता था। सजाद ईसा पाकिस्तान से चले गए पॉलिटिकल थॉट्स की वजह से। साहिर लुधियानवी साहब पाकिस्तान आए, रूप बदल के उनको पाकिस्तान से भागना पड़ा बहरूपिया बन के। क्यों?
کہ کانٹینٹ ان کی مرضی کا تھا، تخلیق ان کی اپنی مرضی کی تھی، خیالات ان کی اپنی مرضی کے تھے۔ اسی طرح عبداللہ حسین صاحب جو تھے وہ ان کے بعد ساحل الدھیانوی صاحب کے بعد انہوں نے ایک کالم لکھا تھا نادار لوگ، انہوں نے اس ناول میں انہوں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا بھی تذکرہ کیا تھا، ہلکے پھلکے انداز میں کچھ اقتباسات پیش کیے گئے تھے طریقے کے ساتھ۔ اور پھر ایک ناول انہوں نے اور لکھا تھا باغ، تو اس ناول میں بھی انہوں نے جو تھا کشمیر کی جد و جہد، جو مسلح جد و جہد ہے، اس کو مطلب ڈسکس کیا تھا ناول میں، طریقے کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو ان کو ان کے گرد مطلب ان کے اوپر اتنی تنقید ہوئی اور ان کو پاکستان سے باہر 40 سال تک زندگی گزارنی پڑی۔ اسی طرح مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے راکھ، اس میں بڑے سٹائل کے ساتھ جو مشرقی پاکستان کے حقیقی ذمہ داروں سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو تارڑ صاحب ہیں وہ ان کو اس طرح کی کوئی مصیبت نہیں جھیلنی پڑی۔ پھر اسی طرح تخلیق، میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ تخلیق کار جب اپنی مرضی سے لکھتا ہے، اپنی مرضی سے تخلیق کوئی مواد لکھتا ہے، کوئی افسانہ لکھتا ہے، تو اس کی جو سوچ کے اوپر پھر جب تنقید ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور وہ ایک آزاد منش، یعنی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک وقت ہوتا ہے کہ چیزیں پسند نہیں ہوتی اور وہ مردے وہ الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، اور پھر مطلب پاکستان سے پھر جانا پڑتا ہے۔ پھر کچھ کتابوں کا ایک اور بھی حوالہ ہے میرے پاس، ایک عائشہ صدیقہ کی کتاب تھی، وہ پاکستان میں اس کی لانچنگ جو تھی وہ نہیں ہونے دی گئی، پھر ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا، وہ ابھی تک پاکستان سے باہر ہیں۔ شاہد عزیز صاحب کی کتاب تھی، جنرل شاہد عزیز صاحب، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی زندگی دے، اگر وہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جو ہیں وہ آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، خود نوشت تھی ان کی، یہ خاموشی کہاں تک۔ اس میں انہوں نے بڑے جو تھے وہ پرویز مشرف کے دور میں خصوصاً انہوں نے بڑے سوال اٹھائے تھے کہ کس طرح کر کے، پھر غلطیوں کا اعتراف کیا تھا کہ جو ان سے غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطیاں چونکہ ماضی قریب کی تھیں، پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے واقعات تھے زیادہ تر، ان پر کڑی تنقید تھی۔ وہ کتاب جو تھی وہ پہلے تو مارکیٹ سے غائب ہوئی آہستہ آہستہ، اور پھر اس کا دوسرا ایڈیشن ہی نہیں آنے دیا گیا۔ اسی طرح جنرل درانی، انہوں نے جو کتاب لکھی اسپائی کرونیکل، اس کتاب کے اوپر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہو گیا، یا انکوائری، ان کو کورٹ آف انکوائری جو تھی وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آنر امنگ اسپائز، یہ والی ان کی کتاب تھی، اس کے اوپر بھی وہ جو ہیں وہ اسی طرح کی ان کے اوپر بندشیں ہیں، اور مطلب کہ لیکن دوسری طرف یہ عمیرہ احمد صاحبہ ہیں، اللہ بھلا کرے ان کا، کہ انہوں نے خود یہ کلیئر کر دیا کہ جی کہ یہ جب میں نے یہ لکھا تھا، یہ 2019 میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور جس میں یعنی بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے اس پورے کے پورے جو ڈرامے کے اندر کہ ہم جو بھی بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، فوجی جو ہیں غلطی پہ ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں ہم، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے، اور پھر وہ لو سٹوری والا سین شروع ہو جاتا ہے، نفرت سے شروع ہوتی ہے بات، اور پھر بیسیکلی ایک کڑی تنقید کی گئی ہے۔ میں کانٹینٹ پہ اس طرح سے نہیں جانا چاہ رہا، میں کانٹینٹ کے پیچھے جو ذہن سازی والا عنصر ہے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں عمیرہ احمد صاحبہ ان لکھاریوں میں سے ہیں جو بیسیکلی جو ہوتا نہیں کہ درزی نو کپڑے دے دو جی، یا سی دو انج کر کے کٹ دو، انج کر کے کٹ دو، آپ ان کو آرڈر دیں، وہ آپ کو ڈرامہ تیار، عمیرہ احمد صاحبہ ناول تیار، تو وہ یہ ان کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، اور اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اٹھانا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، میرا سوال اس کے اوپر ہے، یا سوچنے والی بات ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اور انہوں نے وہ چونکہ صحافی کی اور جو پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے ان کی کوئی بہت زیادہ چھنتی نہیں، آپس میں گاڑی نہیں چھنتی، تو دوست ہیں اور سرونگ کرنل ہیں، ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ ان سے بات ہو رہی تھی ایک دفعہ، اور ان دنوں جو جیو تو خیر اب تو معاملات اور طرح کے، لیکن تب بہت زیر تاب تھا، تو انہوں نے کہا عمران صاحب ہمارے جو چوکی ہے نا، جو آخری چوکی ہے پاکستان کی، وہ ادھر چلے جائیں وہ سلالہ والی ہو، ادھر چلے جائیں واگا والی ہو، ہمارا رات کے اندھیرے میں جو کھڑا سپاہی ہے پاکستان کا، جو فوجی ہے، اس کو دو چیزوں کا بڑا کلیئر کٹ پتہ ہے، وہ کنفیوز نہیں ہے ان پہ، ایک ہمارا دشمن نمبر 1 انڈیا ہے، اور ہمارا دشمن نمبر 2 جیو ہے۔ میں حیران پریشان، انڈیا دی سمجھ آتی، جیو نے
لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے, اب وہ سمجھتے ہیں تو سمجھیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ میرے دوست کا خیال ہے, ایک دوست کا, تو یہ اس کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے. بہرحال تو 70 سال سے ہمیں تو جو سمجھایا گیا, جو بتایا گیا, جو نیریٹو دیا گیا, وہ تو اپنی جگہ پہ. ہم چونکہ کسی ڈسپلن فورس کا حصہ نہیں ہے, ہم پہ آرڈر جو ہے وہ اس طرح کر کے نہیں چلتا. ہم تھوڑا سا آزاد سوچ سکتے ہیں, میں عام پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن ذہن سازی بہرحال پاکستان کی جو جن بنیادوں پر, جن خطوط پر, جن نظریات پر پچھلے کچھ 74 سال سے ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اوکے ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے فوجیوں کو کیا, میں سمجھتا ہوں کیا سمجھائیں گے. مجھے وہ آج بھی دور یاد ہے جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے طالبان جو ہمارا اثاثہ ہوتے تھے, ہم نے یو ٹرن لے کے کہا کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں, ان کو مارنا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑے تھے ہمیں اپنے جو سپاہی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. میرے دوست ہیں یار, وہ وہاں پر لڑتے تھے, وہ کہتے تھے یار کس طرح چلائی یہ گولی, اگلا کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو سیشن ہوتے تھے پاکستان کے, یعنی اس طرح کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے, اور جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, ان اداروں میں جو غامدی صاحب جیسے مفکروں کے, فلاسفروں کے لیکچرز ہوتے تھے, اور وہ بتاتے تھے, سمجھاتے تھے کہ بیسیکلی وہ آپ کا بھائی نہیں ہے, جو مطلب پھر وہ ایک علیحدہ سے ہے کہ ان کو محنت کرنا پڑی. تو اب ہم کس طرح سمجھائیں گے. اور یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قومیں دوست ہوتی ہیں اور دشمن ہو جاتی ہیں, دشمن ہوتی ہیں, دوست ہوتی ہیں, وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور وہ پروسیجر قومیں خود فیصلہ کرتی ہیں, قوموں کی ذہن سازی نہیں کی جاتی. یہ ذہن سازی قومیں خود کرتی ہیں. کس طرح کرتی ہیں؟ مکالمے کے ذریعے کرتی ہیں. جب ہم مکالمہ کر رہے تھے, اول تو ہمیں تو مکالمہ کرنے کی پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے. جب وکلا کے فورم پہ جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, جب صحافتی فورموں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, تو وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ امن کی عائشہ, یہ فلاں چیزیں جو ہیں یہ بھی اپروول کے ساتھ ہوئی. جس طرح اس ڈرامے کے بارے میں جو میرا احمد صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ ڈرامہ لکھ کے میں نے بھجوایا تھا ISPR, اور ISPR نے اس کو اپروو کیا تھا. ہم نے کہا تھا اگر آپ کو اس پہ کوئی قابل اعتراض چیز لگتی ہے تو آپ اس کو ایڈٹ کر دیں. تو انہوں نے نہ صرف اس کو اپروو کیا بلکہ ہمیں بلایا اور کہا کہ ہم اب کوٹ ان کوٹ کہ اس ڈرامے میں جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے, جو آپ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہی ہیں, ہر ڈرامہ فلم جو یہ جتنی بھی اصناف ہیں, ناول شاول جو بھی ہو, وہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی نقطہ جو ہے وہ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے, وہ کیس بلڈ کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں, یہ ISPR نے کہا بقول عمیر احمد کے BBC میں یہ چھپی ہوئی بات کہ جو نقطہ نظر آپ کا ہے وہی سٹانس ہمارا ہے. یہ سٹانس کب سے ہوا ہے؟ سوال یہ ہے. ہمیں تو بتایا گیا کہ آپ کا بھارت دشمن ہے, اور ہم تو رات کو مطلب اگر بھارت سے اگر بے خوف ہو کے سوتے تھے تو اس لیے سوتے تھے کہ ہماری فوج ہماری حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ سمجھتی ہے کہ دشمن کون ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ پاکستان پر اگر حملہ ہونا ہے تو وہ کس طرف سے ہونا ہے, اور اس کی تیاری پوری ہے. تو اگر ہم دوست سمجھ رہے ہیں اور اس پالیسی کو, یہ پہلی بات یہ کہ یہ پالیسی بنانا کیا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے یا یہ پاکستان کی قوم کا کام ہے, اور پاکستان کی قوم نے یہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے؟ مکالمے کے ذریعے کرنا ہے. اور یہ مکالمہ کہاں ہونا ہے؟ تو یہ مکالمہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہونا ہے. کسی اور فورم پہ میرا خیال نہ کوئی مجاز ہے اور نہ کوئی یہ مکالمہ کر سکتا ہے. یہ ذہن سازی والا معاملہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ پاکستان کا 74 سال کا نیریٹو ایک ڈرامے میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا, اور یہ ڈرامہ کس کی اپروول سے ہوا ہے؟ ISPR کی اپروول سے. اور ISPR جو ہے وہ اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو, وہ آخری جو جس میں وزیر اعظم بھی شریک تھے, وہ شارٹ فلم کے اوپر بھی ان کی نظر ہے. تو جب تخلیق کے اوپر بھی آپ کی پہرے داری ہے, آپ کی نگرانی ہے, تخلیق کا عمل بھی آپ سے پوچھ کے ہو رہا ہے, تو پھر یہ جو بھی نیریٹو اس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, بول تو وہ بھید کھل گیا ہے. وہ میرا نے خود کہا ہے کہ جی کہ یہ ISPR کی مرضی سے ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ISPR جو ہے اس کو ایک دفعہ چلیں جھوٹھی ایسے ہی گونگا تو مٹی چاڑ لیں, قوم کو بتا دیں, ایک پریس کانفرنس ہی کرنی ہے نا آ کے آپ نے کہ یار ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ مزید دشمنی والا جو عمل ہے وہ روا رکھے.
اور یہ بھی پھر بتا دیں کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کے جو سول قیادت تھی اور جو سیاستدان تھے جنہوں کا یہ موقف تھا کہ یار کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، دوستی بس سروس شروع ہونی چاہیے، یہ سمجھوتا ایکسپریس جو شروع ہوئی تھی وہ بھی چلتی رہنی چاہیے، واجپئی صاحب جو آئے تھے وہ ٹھیک آئے تھے، اور واجپئی صاحب کے دورے کے اوپر جو کچھ ہوا تھا پاکستان میں اور جن لوگوں نے کروایا تھا وہ غلط ہوا تھا، تو یہ بات ان کا اعتراف کر لیں. سمپل سی بات ہے. قوم تو یہی چاہتی ہے کہ دشمنی اور جنگیں لڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ پالیسی کا اگر شفٹ آ گیا ہے تو بتا دیں، بتانے میں کیا حرج ہے. آپ کو حضور کون کچھ کہہ سکتا، سمپل اتنا سا کیس ہے. تو جو گزارشات تھیں وہ بڑے ادب اور احترام سے آپ کے حضور پیش کر دیں، غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.